मेरा नाम जावेद है। आज मेरी शादी हुई थी और मेरी बीवी दुल्हन बनकर मेरे कमरे में मेरा इंतज़ार कर रही थी। मेरी बीवी बहुत ही मासूम और ख़ूबसूरत थी। मैंने इरादा किया था कि मैं अपनी बीवी का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखूँगा। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता था। मेरे 4 चाचू भी हमारे साथ रहते थे। मेरी अम्मी भी बहुत ही सख्त तबीयत की मालिक थीं। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बीवी को सबसे बचाकर और छुपाकर ही रखूँगा। मेरे सास-ससुर ने कहा था कि इनकी बेटी बहुत ज़्यादा मासूम है और डिप्रेशन का भी शिकार रही है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना। इनका कहना था कि वो जॉइंट फैमिली में शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जो इसकी किस्मत मैंने अपनी बीवी के लिए बहुत सारे तोहफ़े-तोहफ़ लिए थे। मुझे फैमिली बनाने का बहुत शौक था। मैंने अपनी बीवी को सारी ज़िंदगी आँखों पर बिठा कर रखने की कसम खा ली थी। अगर मुझे दुनिया कह दे कि ये बीवी के नीचे लग गया है या ज़न मुरीद हो गया है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने तो अब अपनी बीवी का ही ख़्याल रखना था। मेरे बाबा भी इसी तरह के थे। ख़ानदान में इनको भी काफ़ी बातें सुनाई जाती थी, लेकिन मेरे बाबा ने मेरी माँ को हमेशा रानी बना के रखा था। यही वजह थी कि मेरी माँ अभी भी तक खूबसूरत जवान नज़र आती थी। और मेरी मामा और बाबा की ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। एक मर्द क्या चाहता है कि इसकी बीवी हमेशा खूबसूरत और जवान रहे, और औरत तब ही बूढ़ी होती है जब इसके साथ गलत रवैया रखा जाता है, दुःख दिया जाता है। अगर मैं अपनी बीवी का ख़्याल रखा था और वो हमेशा खूबसूरत और जवान रहती, तो इसमें फ़ायदा किसका था? ज़ाहिर है मेरा ही था। यही सब कुछ सोचता हुआ मैं अपने कमरे में जा रहा था। मैंने अपनी जेब से एक दफ़ा अंगूठी निकाल कर चेक करके देखी कि अंदर अंगूठी से भी नहीं या नहीं। कहीं मेरे दोस्तों ने कोई शरारत तो नहीं कर दी, लेकिन डब्बी में खूबसूरत सी अंगूठी नज़र आ रही थी, जिसको मैं अपनी बीवी की उँगली में पहनाने वाला था। इसके हाथ बहुत खूबसूरत थे। जब वो मेरे साथ बैठी, तो मैं इसके हाथों को ही देख पाया था, इसकी तरफ नज़र नहीं कर पाया था, नहीं तो लोग मज़ाक उड़ाने में बहुत ज़्यादा खुश था। कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी बीवी सामने बैठी थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और हसीन लग रही थी। ऐसा लगता था कि कोई परी है जो मेरे कमरे में आ गई है। मुझे वो दिन याद आने लगा जब मैं इस कमरे में अकेला रहता था और लड़कियों के ख्याल सोचता रहता था कि मेरी ज़िंदगी में भी कोई लड़की आएगी। लेकिन मैं खुश था कि ये लड़की वाक़ई मुझे बहुत अच्छी लगती थी और मेरी सारी ज़िंदगी इसके साथ गुज़रने वाली थी। इस कमरे में हमारे बीच वो सारे लम्हात गुज़रने वाले थे जिनके मैंने ख्वाब देखे थे। मैंने जाकर इसका घूंघट उठाया तो वो मुझे बहुत ज़्यादा खुश होकर मिली। वो वाक़ई बहुत खूबसूरत थी और दुल्हन बनकर तो और भी ज़्यादा हुस्न लग रही थी। वो भी मुझे देखकर मुस्कुराई और जब मैंने इसकी तारीफ़ की, तो बदले में इसने कहा कि आप भी बहुत अच्छे हैं। इसकी मुस्कुराहट, इसकी आँखें, इसके बारीक-बारीक होंठ, सब कुछ बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। मैं तो इसको देखता ही जा रहा था, लेकिन इसने मुझे कहा कि मैं चाहती हूँ कि ज़िंदगी की शुरुआत करने से पहले हम 2 नफ़ल शुक्राने की अदा कर लें। मैंने कहा कि क्यों नहीं, तुम्हारे जैसे हमसफ़र पाकर ज़रूर शुक्र अदा करना चाहिए, नहीं तो हमें नज़र लग जाएगी। मैंने कहा कि पहले मैं पढ़ लेता हूँ, फिर तुम पढ़ लेना। मैंने 2 नफ़ल शुक्राने की अदा किया और ये भी सोच लिया कि हमेशा अपनी बीवी का ख़्याल रखूँगा। ऐसा लगा कि मैंने आज खुद से वादा किया था कि मैं इसको कभी धोखा नहीं दूँगा। मेरी बीवी दुल्हन के लिबास में बहुत ज़्यादा हसीन लग रही थी। मैंने कहा कि तुम भी नफ़ल पढ़ लो और फिर मेरे पास आ जाना। मेरी बात पर वो बहुत ज़्यादा घबरा गई और कहने लगी, आज की रात वो सिर्फ़ इबादत करना चाहती है। मुझे इसकी बात सुनकर खुशी हुई कि मेरी बीवी तो बहुत नेक है। इसने जाए नमाज़ पर बिछा कर इस पर 2 नफ़ल शुक्राने के पढ़े और फिर वो उसी तरह इबादत में मसरूफ़ हो गई। मैं सामने बैठकर इसे ही देख रहा था, मुझे इस पर बहुत प्यार आ रहा था। रात 12 बजे से सुबह के 4 बज गए थे, मगर वो अभी तक इबादत में मसरूफ़ थी। लेकिन अब जैसे ही वो सजदे में गई, तो इसने सजदा लंबा ही कर दिया। मुझे लगा कि शायद अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है, इसलिए इतना लंबा सजदा कर रही है। लेकिन मैं ये देखकर हैरान रह गया कि 10 मिनट गुज़र गए थे और वो अभी तक सजदे में ही बैठी थी। थोड़ी देर के बाद मुझे मजबूरन इसका नाम पुकारना पड़ा। मुझे पता था कि अगर नमाज में होगी तो अपनी नीयत तो नहीं तोड़ेगी, लेकिन उठकर ज़रूर बैठ जाएगी। लेकिन वो हिल भी नहीं रही थी। थोड़ी देर के बाद मैं इसके करीब गया, मुझे ऐसा लगा कि वो सांस ही नहीं ले रही। मैंने इसे उठाकर सीधा किया, मगर वो बेहोश हो चुकी थी। मैं हैरान भी हुआ और परेशान भी कि इसको क्या हो गया है। शायद वो थकन के मारे बेहोश हो गई थी।
تب ہی تو وہ سجدے سے سر نہیں اٹھا رہی تھی، لیکن اچانک سے اس کا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا تھا۔ میں نے اسے جگانے کی کوشش کی، اس کے منہ پر پانی چھڑکا، پھر بھی رد عمل نہیں دے رہی تھی۔ میں بار بار اسے پکارنے لگا۔ میں نے کہا کہ نورین تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے اس کو پوری طرح سے جھنجھوڑا، اتنی زور سے کہ اگر وہ بے ہوش ہوتی تو اٹھ جاتی، لیکن مجھے تو ایسا لگا تھا کہ وہ اس دنیا سے جا چکی ہے۔ میں نے اپنی ماں کو بلایا، ابھی گھر میں کچھ مہمان بھی تھے جو رات کو ہمارے گھر ہی رک گئے تھے، انہوں نے صبح اپنے گھر جانا تھا۔ میری آواز پر وہ بھی کمرے میں آ گئے۔ جب میں چیختا چلاتا ہوا باہر آیا تو سب لوگ متوجہ ہوئے اور بغیر میرے یہ کہے کہ ہوا کیا ہے میرے کمرے کی طرف چل پڑے، لیکن جس منظر کو دیکھنے کی ان کو امید تھی وہ تو ان کو نہ ملا۔ جب میری بیوی کو چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس نے جیسے ہی سجدے کے لیے سر زمین پر رکھا، اس کی روح پرواز کر گئی تھی۔ میرے لیے یہ دکھ بہت بڑا تھا، میں اس کے لیے تیار نہیں تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ سب نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ دلہن تو مر گئی ہے۔ امی نے کہا کہ تم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ تم نے لڑکی کو مار ڈالا ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میری چاچی مجھ سے ہمیشہ ہی خفا رہتی تھی کیونکہ میں نے ان کی بیٹی کے ساتھ شادی نہیں کی، اس لیے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں نے لڑکی کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے، تبھی وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ میری ماں نے اس سے لڑنا شروع کر دیا اور نہ جانے کس نے میری بیوی کے ماں اور باپ کو فون کر دیا۔ وہ لوگ آئے اور انہوں نے اپنی بیٹی کا حال دیکھا تو ان کی حالت بھی بہت عجیب تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو وہاں سے لے جانا چاہتے تھے۔ پہلے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا سے کیا ہوا ہے، میرے تو کان بند ہو گئے تھے، مجھے کوئی پکارتا تو مجھے ٹھیک سے اس کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو شاید اس کا حال یہی ہوتا۔ تاخیر وہ لوگ میری بیوی کو لے گئے، میری بیوی اب اس دنیا میں نہیں تھی، میں جس کے ساتھ رہنے کے خواب سجا رہا تھا وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ ہم ان لوگوں کو فون کر رہے تھے لیکن وہ جواب نہیں دے رہے تھے۔ ہم ان کے پیچھے ان کے گھر پہنچے تو وہ دروازہ بھی نہیں کھول رہے تھے، اور جب دروازہ کھولا تو یہی کہا کہ آپ نے ہماری بیٹی کو مار ڈالا ہے، اب آپ لوگ یہاں پر کیا لینے آئے ہیں؟ یہ بات اپنی جگہ ٹھیک تھی کہ آپ اپنی پیاری بیٹی کی شادی کریں اور آپ کی ایک ہی بیٹی ہو اور شادی والے دن ہی وہ اپنے شوہر کے کمرے میں مردہ حالت میں پائی جائے اور اس کے بعد آپ اس کی لاش لے کر اپنے گھر جائیں، تو یہ صدمہ آپ کے لیے بہت زیادہ اور بہت بڑا ہے۔ لیکن میری بیوی کے گھر والے عجیب و غریب طریقے سے پیش آ رہے تھے، وہ میری بیوی کی لاش کو مجھ سے چھپا رہے تھے، مجھے اس کے قریب تک جانے نہیں دے رہے تھے، ہمیں یہ تک پتہ نہیں کرنے دیا کہ آخر اس کو ہوا کیا تھا۔ مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ شاید اس کے اندر جان باقی تھی، لیکن وہ لوگ اس کو پہلے ہی وہاں سے لے آئے تھے، اور میری ماں کا کہنا تھا کہ تمہاری بیوی مر چکی ہے، میں اسے دیکھنا چاہتا تھا، آخر وہ میری بیوی تھی، مجھے کیا اتنا بھی حق نہیں تھا کہ میں اس کو آخری دفعہ دیکھ لیتا؟ وہ لوگ تو دروازہ بھی نہیں کھول رہے تھے، دروازے کے اندر ہی کھڑے ہو کر بات کر رہے تھے۔ میری ماں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور بالآخر انہوں نے دروازہ کھولا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں بھی ابھی تک مہمان ہیں، ہمارے گھر مہمان ہماری بیٹی کی شادی کے لیے آئے تھے اور اب اس کی فاتحہ پڑھ کے جائیں گے۔ آپ لوگوں نے کیا کر دیا، ہم اپنی بیٹی کو دفن کر لیں، اس کی آخری رسومات ادا کر لیں، اس کے بعد ہم آپ سے دو دو ہاتھ کریں گے کہ آپ لوگوں نے آخر ایسا کیا کیا کہ وہ مر گئی ہے۔ میں نے ان لوگوں کو کہا کہ میں اپنی ماں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ نماز پڑھ رہی تھی اور سجدے میں جاتے ہی اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس بات پر ان دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، وہ خاموش ہو گئے۔ ان کی شکل دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ کوئی بات چھپا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ سب کچھ آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے، آپ لوگوں نے ہی کچھ کیا ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا، اپنی بیوی کو دیکھنا چاہتا تھا، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی آخری رسومات ہمارے گھر میں ہوں گی، آپ لوگ چاہیں تو یہاں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن کسی سے کوئی زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر لوگ آپ سے الٹے سیدھے سوال کریں تو آپ چپ رہیے گا۔ میری اور میرے ماں باپ کی حالت بہت ہی عجیب تھی، ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ہم نے کوئی بہت ہی بڑا گناہ کر دیا ہے اور ہم مجرموں کی طرح ان کے گھر میں بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں جو لوگ آئے ہوئے تھے ایک دوسرے سے عجیب و غریب باتیں کرنے لگے۔ تبھی ایک بوڑھی عورت میری ماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی، اس نے کہا کہ کچھ بہت ہی زیادہ عجیب ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ وہ عورت شاید اتنی بوڑھی تھی کہ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اسے یہ بات ہم سے نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن جب اس نے ہمیں یہ بات بتائی
تو ہم حیران رہ گئے۔ اس نے کہا کہ کوئی بھی عورت اس لڑکی کو غسل دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ سن کر ہم لوگ ڈر گئے اور پریشان بھی ہو گئے۔ غسل دینے کے لیے کیوں عورتیں انکار کر رہی ہیں؟ جب ہم نے یہ بات میری بیوی کی ماں سے پوچھی تو اس نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، بس لوگ ڈر رہے ہیں۔ اگر کوئی لڑکی اپنی شادی کی رات مر جاتی ہے تو اس کے بارے میں بھی لوگ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ بدقسمت ہوتی ہے اور اس کے پاس جانے سے آپ پر بدقسمتی کا سایہ پڑ جاتا ہے، اسی لیے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد دو عورتوں نے ہمت کی اور وہ غسل دینے کے لیے تیار ہو گئیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ لڑکی ہمارے رشتہ دار ہے، ہم یہ سب نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ یہ جیسی بھی تھی ہماری اپنی تھی۔ ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا تو میں حیران رہ گیا۔ انہوں نے ایسا کیوں کہا کہ جیسی بھی تھی؟ کیا میری بیوی میں کوئی خرابی تھی؟ لیکن میری بیوی تو بالکل ٹھیک تھی، کچھ غلط نہیں لگتا تھا۔ وہ لوگ غسل دینے کے لیے کمرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان دونوں عورتوں کی چیخنے چلانے کی آواز آئی۔ وہ اتنی بری طرح چیخ چلا رہی تھی کہ ہم لوگ حیران ہی رہ گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ گھر میں قیامت آ گئی ہے۔ اس میں سے ایک عورت تو بے ہوش ہو گئی تھی اور دوسری نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم لوگ بہت بڑے گنہگار ہو، ظالم ہو، چلو یہاں سے۔ وہ باقی عورتوں کو بھی وہاں سے جانے کا کہنے لگی۔ باقی لوگ بھی ڈر گئے تھے اور اس میں سے کافی سارے لوگ چلے گئے تھے۔ ہم گھر کے لوگ ہی رہ گئے تھے۔ میری بیوی کی ماں نے اپنا سر پکڑ لیا اور رونا شروع کر دیا اور اس کے باپ نے بھی۔ میں نے کہا اب تو بتا دو کہ ہوا کیا ہے۔ پہلے میری بیوی اس دنیا سے چلی گئی، اس کے بعد آپ لوگوں کا عجیب سا رویہ اور کوئی اس کو غسل دینے کو تیار نہیں، اور اب یہ عورتیں اندر آ گئیں تو یہ ایسے باہر آئی ہیں کہ جیسے انہوں نے کوئی عذاب دیکھ لیا۔ خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے، نہیں تو یہ احساس گناہ ساری زندگی مجھے تڑپاتا رہے گا اور میرے لیے تو یہی کافی رہے گا کہ میں تو اسی میں مر جاؤں گا۔ میرے لیے تو یہ دکھ بھی بہت بڑا ہے کہ میری بیوی میری ہونے سے پہلے اس دنیا سے چلی گئی۔ ابھی تو میں نے اس کے ساتھ ٹھیک سے بات بھی نہیں کی تھی، اتنے سارے خواب سجا لیے تھے میں نے، اور اب وہ خواب کبھی پورے نہیں ہوں گے، وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ بالآخر میری بیوی کے باپ نے اپنی زبان کھولی اور اس نے ہمیں ایسی بات بتائی کہ ہم لوگ ہی حیران رہ گئے۔ اس نے کہا کہ ہم لوگ بہت زیادہ غریب تھے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ دو وقت کی روٹی بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن ہماری بیٹی بہت زیادہ خوبصورت تھی اور سمجھدار تھی۔ ایک دن اس پر ایک آدمی عاشق ہو گیا جو بہت زیادہ امیر تھا، لیکن اس کی شادی ہو چکی تھی اور اس کی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ وہ عمر میں ہماری بیٹی سے بڑا تھا لیکن بہت زیادہ امیر تھا اور ہماری بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس نے ہمارے گھر آ کر رشتہ مانگا تو ہم نے انکار کر دیا کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی ایسے انسان سے کیوں کرواتے جو ہماری بیٹی سے عمر میں بڑا تھا۔ لیکن اس نے بہت زیادہ محنت سماجت کی، پھر بھی ہم نے انکار کر دیا۔ مگر ایک دن ہماری بیٹی نے خود کہا کہ وہ اس آدمی سے شادی کرنا چاہتی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ امیر ہے اور وہ کب تک زندہ رہے گا، جب اس دنیا سے چلا جائے گا تو اس کی ساری دولت ہماری ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ آپ میری شادی اس کے ساتھ کروا دیں، لیکن نکاح کرنے سے پہلے وہ ہمیں لکھ کے دیں گے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی ساری دولت میری ہوگی۔ وہ میری بیٹی کی محبت میں اس قدر پاگل تھا کہ وہ یہ سب کچھ مان گیا، اور اس نے کہا کہ اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو میرا سارا کاروبار اور میرا گھر اور میری سب گاڑیاں اور جائیداد میری بیوی کے نام ہو جائیں گی۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا لیکن وہ اس دنیا سے جانے والا تو نہیں ہے، تمہاری زندگی کے کچھ سال تو اس آدمی کے ساتھ ہی گزریں گے، تم کیوں اپنی زندگی برباد کرنا چاہتی ہو؟ میری بیٹی نے کہا کہ جو میں کر رہی ہوں بالکل ٹھیک کر رہی ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ اس آدمی کا نام مشتاق تھا، وہ ہماری بیٹی کے عشق میں پاگل تھا۔ ایسی دیوانگی ہم لوگوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میری بیٹی کہتی کہ کھڑے ہو جاؤ تو وہ کھڑا ہو جاتا، میری بیٹی کہتی کہ بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ جاتا۔ وہ میری بیٹی کے تمام ناز و نخرے اٹھاتا تھا، دولت کو پانی کی طرح بہاتا تھا، جس چیز پر میری بیٹی نے ہاتھ رکھتی اسی وقت وہ لے کر دیتا۔ ایسا نہیں تھا کہ میری بیٹی سے زیادہ خوبصورت عورت اس کو مل نہیں سکتی تھی، لیکن شاید اس سے میری بیٹی سے محبت ہو گئی تھی، اس کی محبت بولتی تھی۔ وہ ہر وقت میری بیٹی کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، اسے بہت خوش رکھتا تھا۔ ایک دن ہماری بیٹی اس سے ناراض ہو کے ہمارے گھر واپس آ گئی، تب اس نے ایک دن میں ہماری بیٹی کے نام دنیا بھر کے تحفے اور پھول بھیج دیے تھے۔ ہم نے بھی اسے اپنا داماد قبول کر لیا تھا۔ ہم تو اس کی لمبی عمر کی دعا کرتے تھے کیونکہ ہماری بیٹی کو اس سے زیادہ محبت کرنے والا انسان نہیں ملنے والا تھا۔
ہم جانتے تھے کہ جب ہم نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا تو یہی سوچ کر کیا کہ یہ مر جائے گا تو اس کی جائیداد ہماری بیٹی کو مل جائے گی، لیکن اب ہم نے یہ بات اپنے دل سے نکال دی تھی کیونکہ وہ بہت اچھا انسان تھا۔ وہ ہمارا بھی بہت خیال رکھتا تھا، ہمارے گھر کے سارے خرچے وہی اٹھایا کرتا تھا، لاکھوں کے تحفے بھی ہمیں دیا کرتا تھا۔ اور میرا کوئی بیٹا نہیں تھا، میں نے تو اسے ہی اپنا بیٹا ماننا شروع کر دیا تھا، لیکن ایسا ایسا ہمیں یہ پتہ لگنے لگا کہ وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگا ہے۔ اپنی بیماری میں بھی اسے ہماری بیٹی کا ہی خیال رہتا، وہ اس کے کاموں میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا تھا، اسے وقت پر ہمارے گھر لایا کرتا تھا، جاتا تھا، اس سے شاپنگ بھی کرواتا تھا، ہوٹل سے کھانا وغیرہ بھی کھلوایا کرتا تھا، جو بھی کہتی تھی وہ مان لیتا تھا۔ لیکن ہم اس بات پر حیران تھے کہ میری بیٹی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ ذرا بھی پریشان نہیں تھی، یہاں تک کہ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی۔ ایک دن تو میں خود اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے دماغ کے جسم کے اندرونی اعضاء جو کہ بہت ضرور ہوتے ہیں جیسے کہ دل گردے وہ خراب ہو رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیوں خراب ہو رہے ہیں، لیکن وہ بہت تیزی سے خراب ہو جا رہے ہیں، اور اس طرح تو یہ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس کے پاس بہت پیسے تھے، ہم نے کہا کہ بیٹا علاج کرواؤ، لیکن جس کے پاس جاتے تو وہ یہی کہتا بہت دیر ہو چکی ہے، اب ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ پھر بھی وہ میری بیٹی کا ہی دیوانہ بنا ہوا تھا، لیکن میری بیٹی کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ ذرا بھی پریشان ہے۔ ہم نے اسے کہا کہ تم نماز پڑھو اور اپنے شوہر کے لیے دعا کرو، ہم تمہارے شوہر کے لیے آج مسجد میں اسپیشل دعا کروائیں گے۔ وہ تو اچانک سے پھٹ پڑی، اس نے کہا کہ میں اس کو مارنے کی تیاری میں ہوں اور آپ اس کی صحت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ سن کر ہم حیران رہ گئے۔ اس نے کہا کہ میں اپنے شوہر کو سلو پوائزن دے رہی ہوں تاکہ وہ بیمار ہو کر اس دنیا سے چلا جائے، تب ساری دولت میری ہو جائے گی۔ میں نے کہا کہ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے۔ میری بیٹی نے کہا کہ لیکن وہ ایک بوڑھا آدمی، اس کے ساتھ میں اپنی ساری زندگی تو نہیں گزار سکتی۔ میں نے پتہ نہیں یہ ایک سال کس طرح گزارا ہے، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اپنی ساری زندگی ایک بوڑھے آدمی کے ساتھ گزار دوں؟ ہم اپنی بیٹی کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ جیسا بھی ہے لیکن تم سے بہت محبت کرتا ہے، اور وہ تو اس مقام پر پہنچ گئی تھی کہ جہاں پر وہ ہماری کوئی بھی بات سمجھنے کو تیار نہیں تھی، اور بدقسمتی سے یہ کہ مشتاق نے ہماری بات سن لی تھی۔ اس بیچارے نے شاید ایک دو مہینے بعد مرنا تھا، لیکن وہ تو اسی وقت اس دنیا سے چلا گیا، اسے ہارٹ اٹیک آیا تھا، اور جاتے جاتے اس نے اتنا ہی کہا کہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں نے تم سے اتنی محبت کی، تم نے بدلے میں مجھے اتنی زیادہ نفرت دی۔ اس نے عدت پوری کی اور 6 مہینے بعد تمہارے ساتھ شادی کر لی۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس کے نصیب میں یہ لکھا ہے، اسے اس کے لیے کی سزا ملی ہے۔ اب اس کا یہ حال ہے کہ اس کی لاش ابھی سے ہی گلنے سڑنے لگی ہے، اور کوئی بھی اس کے پاس جانے کو تیار نہیں۔ میں یہ سب سن کر حیران رہ گیا، اور میرے دماغ میں یہ آواز گونجنے لگی کہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو اللہ تعالیٰ اور ان کے درمیان کچھ ایسی باتیں ہوئی تھیں جو انہوں نے لوگوں کو بھی نہیں بتائی تھی۔ پھر ایک دن حضرت فاطمہ نے ان سے ایسے ہی کسی بات کا پوچھا کہ آپ ہمیں ایک بات بتائیں، تو انہوں نے فرمایا تھا دنیا کے سارے کاموں میں سب سے زیادہ ثواب کا کام کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دینا ہے۔ جب یہ بات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے باقی سب کو بتائی، وہ رونے لگی، انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ سوچ کے رو رہے ہیں جب دل جوڑنے کا اتنا ثواب ہے پھر دل توڑنے کا گناہ کتنا ہوگا۔ میری بیوی نے بھی کسی کا دل توڑا تھا، اس کے ماں باپ نے بتایا کہ وہ کبھی بھی نماز نہیں پڑھتی تھی۔ ہم تو حیران ہیں کہ اس نے نماز کیسے پڑھی، شاید اس نے توبہ کر لی ہوگی، سوچا ہوگا کہ وہ تمہارے ساتھ اپنی باقی کی زندگی گزارنا چاہتی ہے، اسی لیے وہ اللہ کی حضور سجدے میں پیش ہو گئی، لیکن اللہ نے اسے اسی وقت اپنے پاس بلا لیا کیونکہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہوا تھا۔ یہ سب جاننے کے بعد میں میری یہی خواہش تھی کہ میں اپنی بیوی کو آخری دفعہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اسے دیکھنے کے لیے بڑھا تو میں نے خود پر افسوس کیا کہ میں نے یہ فیصلہ کیوں کیا، مجھے اسے نہیں دیکھنا چاہیے تھا کیونکہ اس کی وہ صورت میری آنکھوں میں بس گئی تھی۔ اس کا انصاف تو جیسے اسی دنیا میں ہو گیا، وہ تو سب کے لیے عبرت کا نشان بن چکی تھی۔ اس کے ماں باپ دکھی تھے، ان کا کہنا تھا کہ وہ انسان بہت اچھا انسان تھا، ہم نے اسے قبول کر لیا تھا، لیکن ہماری بیٹی نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میری بیوی بھی اپنی جگہ پر ٹھیک تھی، اس کا بھی کوئی مقصد تھا، وہ کیوں اپنی زندگی ایک ایسے انسان کے ساتھ گزارتی جس کو پسند ہی نہیں کرتی تھی، لیکن اسے اس انسان کی جان نہیں لینی چاہیے تھی۔ میں تو ابھی بھی ہر نماز کے بعد اپنی بیوی کے لیے دعا کرتا ہوں
تاکہ اس کی آخرت میں اس کے ساتھ رعایت ہو جائے۔ میں نے تو اسے اپنی بیوی مانا تھا، اسے اپنے نکاح میں قبول کیا تھا، مجھے اس کی برائی کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ شاید وہ بھی سب کچھ بھول بھال کر ایک اچھی انسان بننا چاہتی تھی، لیکن جو گناہ وہ کر بیٹھی تھی، اسے اس کی سزا اسی دنیا میں ہی مل گئی تھی۔